नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ समझें कुरान का पैगाम सूरत अल इमरान। इंशाअल्लाह ताला आज हम इसकी आयत 31 से लेके 41 तक कवर करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन्हें समझने की, इन पे अमल करने की, इन पर गौर व फिक्र करने की और इनसे अपनी जिंदगियों को रोशन करने की तौफीक अता फरमाए और कुरान के साथ हमें जोड़े रखें। और कुरान की बरकत से अल्लाह ताला हमारी जिंदगियों में बरकत पैदा कर दें और हमारे इल्म में बरकत पैदा फरमा दें, हमारी जिंदगी में, हमारे वक्त में, हमारी औलाद में बरकत अता फरमा दें और हमें इसमें जो है इस्तकामत दें और इखलास नियत दें। क्योंकि इखलास नियत आज के सबक में भी हम पढ़ेंगे कि जो छोटी सी भी दुआ या छोटा सा भी अमल अगर पूरे इखलास के साथ किया जाए तो अल्लाह ताला उसको कितनी ज्यादा इज्जत बख्शते हैं, कितनी ज्यादा उसको कबूलियत बख्शते हैं। तो इसलिए अपनी नियतों का जायजा लेते रहना चाहिए कि हमने जो कुरान के साथ ताल्लुक जोड़ा है, कुछ जो सफर शुरू किया है, उस वो हमने किस नियत से शुरू किया है। वो अगर अल्लाह की रजा के लिए किया है, अल्लाह की खुशनुदी के लिए किया है, तो फिर तो वो बहुत ही अच्छी नियत है। ठीक है, अगर उसके अलावा कोई नियत है तो हमें जरूरत है इस बात की कि हम उसका जायजा लें और अपनी नियतों को दुरुस्त करें अल्लाह की खातिर। जो भी अमल करें, कोई भी नेक अमल, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, उसमें इखलास बहुत जरूरी है। नियत जो है वो हमारी दुरुस्त होना बहुत जरूरी है ताकि हम उसका दुरुस्त फायदा उठा सकें। ठीक है, तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दें कि हम अपनी नियतों को खालिस कर सकें अल्लाह ताला की रजा के लिए। और जो भी कोई नेक काम करें, जो भी अमल करें, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें। और इसका इल्म दें हमें कि किस तरह हम मतलब खालिस अल्लाह की रजा के लिए अमल कर सकते हैं अपने। ठीक है, तो इस दुआ के साथ आज के सबक का आगाज करते हैं आयत नंबर 31 से इंशाल्लाह ताला। सूरह अल इमरान की। कुल कह दीजिए, इन अगर कुन तुम हो, तुम तुहिब्बूना, तुम मोहब्बत करते हो। हा बा इसका रूट है, हुब जो होता है मोहब्बत। ठीक है, और ता शुरू में लग गया तो तुहिब्बूना ये हम कर चुके हैं फेल मुदारे। तो अगर तुम मोहब्बत करते हो अल्लाह अल्लाह से, फत्तबिऊनी तो पैरवी करो मेरी, तबा से। ठीक है, कि तुम पैरवी करो मेरी। और ये जो है या जेर के साथ ये वो मेरी के लिए है। ठीक है, फत्तबिऊनी तो पैरवी करो मेरी। युहबिबकुमुल्लाहु मोहब्बत करेगा तुमसे अल्लाह। व यगफिर लकुम और वो बख्श देगा तुम्हारे लिए जुनूबकुम तुम्हारे गुनाहों को। वल्लाहु गफूरुर रहीम और अल्लाह बहुत बख्शने वाला है, निहायत रहम करने वाला है। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं कि ये जो आयात हैं, ये जो वफद नजरान आया था, ईसाइयों का एक वफ्द आया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए, उनकी आमद पर ये आयात नाजिल हुई थी। तो उसमें क्योंकि जो ईसाई और जो अहले किताब हैं उनके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल जो थी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी मानना जो था, वो उनके लिए सबसे मुश्किल काम था। तो वैसे तो अल्लाह ताला को तो वो भी मानते थे, ठीक है, और अल्लाह से मोहब्बत के दावे भी करते थे। जैसे पीछे हम सूरह अल बकरा में भी पढ़ चुके हैं कि यहूदी जो है वो कहते थे कि हम तो अल्लाह के पसंदीदा हैं, अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के बेटे हैं, तो अल्लाह हमें मोहब्बत करता है। तो वही कह रहे हैं कि अगर तुम अल्लाह ताला की मोहब्बत चाहते हो तो अल्लाह ताला की मोहब्बत का क्राइटेरिया बताया जा रहा है कि अगर तुम अल्लाह ताला की मोहब्बत चाहते हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो। और ना सिर्फ मोहब्बत करो बल्कि उनकी पैरवी करो। ठीक है, मतलब मोहब्बत तो अल्लाह की यहाँ मेंशन है और उसकी जो कंडीशन है वो बताई जा रही है कि अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए क्या लाजमी है कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। ठीक है, उनकी मतलब फर्मा बदारी करो। पैरवी वही होता है ना कि जैसे पैर के, उनके पैर के ऊपर चलना, कि जो काम उन्होंने किया है, जहां जहां उन्होंने पैर रखा है, जो जो अमल जिस तरह से उन्होंने किया है, वो अमल उस तरह से ही
جب تم کرو گے تو پھر تمہیں جو ہے اللہ کی محبت بھی ملے گی، اور پھر اللہ جو ہے تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، اور مطلب تم سے محبت بھی کرے گا۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے یہی چیز ہے کہ اگر ہمیں اللہ کی محبت چاہیے، اللہ سے بخشش چاہیے، اپنے گناہوں کے لیے معافی چاہیے، تو اس کا کرائٹیریا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تو ہم بہت زیادہ دعوے کرتے ہیں نا، لیکن ہم اگر اپنا عمل دیکھیں اور اپنے دعووں کو دیکھیں تو ہماری محبت اکثر اسی میں ہوتی ہے کہ ہم نعتیں پڑھ کے محبت کا اظہار کر لیتے ہیں، یا مطلب ان کی شان میں مطلب زبانی کلامی جو کلمات کہہ کے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کرنے کو نہیں کہا، اس طرح سے اظہار محبت کرنے کو نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ان کی پیروی کر کے تم اس محبت کا اظہار کرو گے، کیونکہ جب تک ہم وہ عمل اس طریقے سے نہیں کریں گے، کیونکہ جو ہمیں محبوب ہوتا ہے، محبت کا اظہار اسی طرح سے ہوتا ہے نا کہ اس کو جو پسند ہوتا ہے انسان وہ کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند ہے، ان کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، چاہے وہ عمل اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا ہے ہمارے اوپر کرنا، لیکن اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ عمل ویسے ہی کریں گے، جیسے بہت سی سنتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سنتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، مطلب بیٹھتے کیسے تھے، مطلب چھوٹے چھوٹے اگر بات کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے، یہ چیزیں مطلب ہمارے اوپر فرض نہیں ہے۔ اگر ہم اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ اس چیز میں فرائض میں نہیں شامل ہوتا ہے کہ ہم نے ضرور کرنا ہے، لیکن اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوشش کریں گے کہ اپنی زندگی کا ہر کام ویسے ہی کریں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، تو اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی۔ اور کیونکہ یہودیوں کو بھی اور اہل کتاب کو بھی سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا اور ان کو نبی ماننے کا اللہ کے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی یہ کرائٹیریا بتا دیا ہے کہ تم اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے محبوب نہیں ہو سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت کے دعوے تمہارے اس وقت تک سچے نہیں ہو سکتے جب تک تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرو گے۔ اور صحابہ کرام تو اس چیز میں اتنے زیادہ آگے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ اتنا زیادہ اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے تھے کہ ہر کام انہوں نے اگر کوئی سفر کرنا ہے تو وہ اسی راستے سے کرتے تھے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے مکہ سے مدینہ یا مدینہ سے مکہ جا رہے ہیں تو وہ وہی روٹ استعمال کریں گے جہاں سے، جس راستے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے۔ اور ایون ان کا تو یہ بھی حدیث میں ملتا ہے کہ وہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تھے تو حضرت عمر بن عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ جا کے اس جگہ پہ بیٹھ جاتے تھے، مطلب ان کو قضاء حاجت نہیں ہوتی تھی، وہ وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے قضاء حاجت کے لیے، وہ وہاں تھوڑی دیر بیٹھ کے اٹھ کے پھر آ جاتے تھے۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا آپ نے ایسا کیوں کیا ہے تو وہ کہتے تھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں سے سفر کیا تھا، یہاں سے گزرے تھے تو آپ ادھر بیٹھے تھے۔ تو اس محبت میں وہ جو ہے مطلب اتنی زیادہ ان کے اندر محبت تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل سارے صحابہ کرامی غور سے دیکھتے تھے کہ اگر آپ نے ایک صحابہ کے بارے میں یہی ہے مشہور کہ وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض پہ بٹن نہیں لگے ہوئے تھے، تو انہوں نے بس اپنی زندگی میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہیں اور اس حال میں ملے ہیں کہ آپ کی قمیض پہ بٹن نہیں تھے۔ تو وہ جو صحابی تھے انہوں نے ساری زندگی اپنی قمیض پہ بٹن نہیں لگائے، کہ مطلب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، ان کی اطاعت، مطلب ان کی جو پیروی کی ہے وہ اتنی کی ہے کہ لائک انہوں نے کہا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا ہے تو میں نے بھی ویسے ہی کپڑے پہنے ہیں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنے تھے، کہ مطلب اتنا زیادہ صحابہ کرام کی محبت کا عالم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو ہمیں بھی اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اس محبت میں کہاں پہ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ہم نعتیں تو بہت پڑھ لیتے ہیں اور بہت زیادہ زبانی طور پہ دعوے بھی کر لیتے ہیں، لیکن کیا ہمارے عمل میں بھی وہ دعوے نظر آتے ہیں؟ ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی سنتیں بھی اگر ہم اس نیت سے کریں کہ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اس طرح سے کیا تھا کہ اگر سوتے ہوئے ہم اپنا دائیں سائڈ پہ اور اپنا دانا ہاتھ اپنے گال کے نیچے رکھ کے اس نیت سے سوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا تھا تو اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں، جیسے بستر کو 3 دفعہ اگر جھاڑ لیں، چاہے ہاتھ مار کے ہی اس کو ہلکا سا جھاڑ لیں اس نیت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا، تو مطلب کوئی بھی عمل کریں یہ سوچ کے کر لیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کر رہے ہیں، تو اس سے بھی جو ہے بہت زیادہ
اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہمیں ملے گی، اور آہستہ آہستہ چھوٹی چیزوں سے ہی انسان شروع کرتا ہے نا، جیسے جب ایک بچہ چلنا شروع کرتا ہے تو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے ہی چلنا شروع کرتا ہے نا، اس کے بعد پھر بھاگنے لگ جاتا ہے. تو جب ہم چھوٹے چھوٹے کام کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں گے کہ ہم بڑے کام بھی کر سکیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کا ہر عمل تو ظاہر ہے ہم کمزور انسان ہیں، ہمارے لیے کرنا مشکل ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی مشکلات برداشت کی، جیسا ان کا دشمنوں کے ساتھ رویہ ہوتا تھا، وہ لیکن ہم اپنے طور پہ کوشش کر سکتے ہیں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ چھوٹے سے شروع کر کے چھوٹے چھوٹے عمل کر کے جب پریکٹس ہو جائے تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے کاموں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی، ان کی پیروی کرنے کی توفیق دیں. کہ کیسے آپ دشمنوں کے ساتھ بات کرتے تھے، کیسے آپ کا خلق مطلب ان کا تو جو اخلاق تھا وہ سب سے بہترین تھا. کہ لوگوں کے ساتھ معاملات وہ کرتے تھے کہ کیسے کبھی آپ نے کسی کے ساتھ جھوٹا وعدہ نہیں کیا، کبھی کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، چاہے وہ کافر ہے یا مومن ہے. جو بات آپ کی زبان سے نکلتی تھی وہ سچ ہوتی تھی، اور وہ مطلب ویسے ہی ہوتا تھا جیسا کہ آپ نے کہا ہے. تو ہم بھی اپنا جائزہ لیں کہ ہم اپنی باتوں میں کتنی باتیں ایسی کر دیتے ہیں لیکن عمل ان پہ نہیں کرتے. کہ مطلب ہم دعویٰ تو کر دیتے ہیں، ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، لیکن ہم وہ پریکٹیکلی نہ تو ہمارا ارادہ ہوتا ہے اس کو کرنے کا جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، اور نہ ہی ہم اس پر عمل کرتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ اگر ان کا بھی ہم جائزہ لینا شروع کر دیں، ان پہ بھی عمل کرنا شروع کر دیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ بڑے کام کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ زیادہ سے زیادہ عمل کر سکیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی بخشش کے حقدار ہوں. کیونکہ گناہ تو ظاہر ہے ہم ہر وقت کرتے ہیں، جتنی مرضی ہم کوشش کریں، ایون ہم اپنی طرف سے بہترین بھی کرنے کی، کوئی نیکی کرنے کی کوشش کریں، تو کوئی نہ کوئی گناہ ہم سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہمیں ہر وقت ہی چاہیے ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آگے اپنی صفت غفور الرحیم بھی بیان کی ہے کہ اگر ہم سچی نیت سے سچے دل سے کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو، گناہوں سے درگزر کریں گے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں گے. لیکن بات وہی آتی ہے کہ ہمارا عمل کتنا اس کے مطابق ہے، کہ ہمیں اپنے عمل سے ثابت کرنا پڑے گا کہ واقعی ہم اس محبت کے اور اس مغفرت کے حقدار ہیں. کل کہہ دیجئے اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. فَإِن پھر اگر تولوا وہ منہ پھیر جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ لا يحب الکافرین نہیں وہ محبت کرتا کافروں سے. ٹھیک ہے، وہی بات آ رہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اور اطاعت تو واو اور آئین اس کا تو سے ہے، اس کا روٹ. کہ تو ہوتا ہے کہ خوشی سے کوئی کام کرنا، کہ خوشی سے اللہ نے جو احکامات دی ہیں اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو. تو اگر تو یہ کریں گے تو اوپر اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ پھر تو اللہ تعالیٰ کی محبت انہیں ملے گی. تو جو ایسا نہیں کرے گا، جو منہ پھیر لے گا، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو کافر ہیں، کافر یہی ہوتا ہے نا انکار کرنے والا، کہ اس نے کسی بھی کام سے، مطلب کافر اور مشرک میں یہ فرق ہوتا ہے کہ کافر شاید کوئی مومن بھی مسلمان بھی ہو سکتا ہے کافر، کہ اگر وہ کسی ایک حکم سے انکار کرے، کہ کسی ایک حکم کا جو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کا کفر کرے. کافر ہوتے ہیں نا چھپانا، کہ اس کو علم ہے کہ اس نے یہ کرنا ہے لیکن جان بوجھ کے وہ علم کے باوجود وہ عمل نہیں کر رہا ہے، تو وہ اس کے لیے بھی کافر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے کہ جن کو سچ پتہ چل بھی جائے کہ کیا کرنے کا کام ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کو نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچائیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے دور ہوتے ہیں، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں جو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرتے ہیں اور اس کے حقدار ہوتے ہیں. کہ تو اس کے بعد جو ہے اگلی آیات جو ہیں وہ خالصتاً انہی سے بنی جو عیسائیوں کا وفد آیا ان سے خطاب ہے. ان اللہ بے شک اللہ نے اصطفیٰ چن لیا آدم علیہ السلام کو، و نوحًا اور نوح علیہ السلام کو، و آل ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام کو، و آل عمران اور آل عمران کو، علی العالمین تمام جہان والوں پر. ٹھیک ہے، پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی بات ہو رہی ہے، تو آگے یہی کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، یہ سارے بنی اسرائیل مطلب عیسائی یہودی یہ سارے ان کو مانتے ہیں. تو وہی کہا جا رہا ہے کہ جیسے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا، کہ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنانے کے لیے چنا تھا،
اور نوح علیہ السلام بھی، مطلب یہ سارے جو نبی سارے رسول ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ تھے. اور آل عمران، عمران جو ہے یہاں پہ جو ماضی ہے، ہسٹری ہے ان کی بنی اسرائیل کی، اس میں دو شخص گزرے ہیں عمران کے نام سے. ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو والد تھے ان کا نام بھی عمران تھا. تو کئی مفسرین کی رائے ہے کہ یہاں پہ جو آل عمران کہا جا رہا ہے وہ وہی عمران ان سے مراد ہیں جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے والد تھے، کیونکہ بنی اسرائیل کے جو سارے نبی تھے وہ ظاہر موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہی آئے ہیں. ان کی اولاد میں سے ہی، مطلب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو اسحاق علیہ السلام سے ان کی آگے اولاد چلی ہے، ان میں سے سارے بنی اسرائیل کے نبی آئے ہیں. اور ظاہر عمران بھی انہی میں سے تھے. تو اور دوسری رائے یہ ہے کہ جو دوسرے مطلب یہ جو گزرے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام بھی عمران تھا، ٹھیک ہے، جو مریم علیہ السلام کی کے والد تھے ان کا نام بھی عمران تھا. تو مطلب یہ دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ظاہر عیسائیوں کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے تو شاید یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا مراد ہوں، لیکن عمران جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا بھی نام تھا. تو anyway جو بھی یہاں پہ مراد ہے کہ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا، کہ کیونکہ عمران جو ہے ان کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت دی ہے، تو وہ بھی ظاہر چنے ہوئے تھے. تو یہاں پہ اسی لیے یہ ذکر آیا ہے نا کہ عیسائیوں کا جو دعویٰ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ان کو کہتے تھے، تو وہ یہی یہاں پہ ثابت کیا جا رہا ہے نا کہ جس طرح سے یہ سارے نبی چنے ہوئے تھے تو اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے چنا ہے نبوت کے لیے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو چننا ہے. مطلب کوئی شخص نہیں یہ ڈیسائیڈ کر سکتا کہ کس کو اللہ تعالیٰ کس کام کے لیے چن لیں گے. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت، کوئی نہ کوئی کوالٹی دی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ہر بندہ دوسرے سے ڈفرنٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو دوسروں سے منفرد اس کو کرتی ہے. تو اسی طرح سے جو نبی ہوتے ہیں وہ ظاہر اللہ تعالیٰ کے زیادہ چنے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی نیکی کی وجہ سے ان میں جو عام انسانوں کے مقابلے میں زیادہ وہ پرہیزگار ہوتے ہیں، زیادہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ان کا ایمان بھی زیادہ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے وہ ہر لحاظ سے بہتر ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کو چن لیا ہے باقی سارے انسانوں کے اوپر. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے باقی سارے لوگوں میں سے نبی بنانے کے لیے. اور آگے وہ آ رہا ہے کہ ذریاتن اولاد ہیں، بعدھا بعض ان کے، من بعد ان بعض کی، کہ یہ جو سارے نبی اور ان کی اولادیں ہیں. ہم آدم علیہ السلام کا بھی پیچھے پڑ چکے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا ہے، تو پھر ان میں روح پھونکی ہے، تو پھر فرشتوں سے ان کو سجدہ کروایا، کہ مطلب وہ بھی چنے ہوئے تھے کہ ساری ارواح اللہ تعالیٰ نے بنا لی تھی، ان میں سے آدم علیہ السلام کی روح کو چنا ہے اس اعزاز کے لیے، ٹھیک ہے. اور نوح علیہ السلام کی بھی ہم آگے بھی پڑھیں گے، ان کی زندگی کے حالات کہ کیسے انہوں نے اتنی مشکلیں، کہ ان کو اتنی لمبی اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے کہ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی ہے، لوگوں کو اللہ کا پیغام دیا ہے. تو اگر ان کو مطلب 40 سال کی عمر میں بھی نبوت ملی تو تقریباً 1000 سال ان کی عمر، تو اس میں انہوں نے کتنی زیادہ تبلیغ کی ہے. تو وہ بھی، اور اس کے بعد ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ جب طوفان آیا تھا سارے مطلب انسانیت ساری جو قوم ہے وہ ڈوب گئی تھی، کیونکہ انہوں نے سنا نہیں تھا نبی نوح علیہ السلام کا پیغام سن کے وہ ایمان نہیں لائے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ڈبو دیا تھا. تو اس کے بعد جو آگے انسانوں کی نسل چلی تھی وہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو بچے ہوئے مومن تھے، جو تھوڑے سے لوگ تھے کشتی پہ جو سوار ہوئے تھے، ان سے ہی آگے نوع انسان چلی ہے. تو اس لیے جو ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے آدم علیہ السلام سے لوگ انسانوں کی نسل چلی تھی، تو اس کے بعد نوح علیہ السلام سے ان کی نسل چلی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ظاہر چنے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کے خاص نبی تھے. پھر ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خلیل تھے، خلیل اللہ تعالیٰ نے ان کو لقب دیا ہے. تو وہ بھی بہت زیادہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے امام بھی بنایا ہے، تو مطلب ان کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے. تو یہ سارے چنے ہوئے تھے، اور انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے نبی بھیجے. بہت زیادہ، سب سے زیادہ نبی جو ہیں انہی کی اولاد سے آئے ہیں. اور پھر جو عمران ہے، آل عمران، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی
औलाद में से भी हैं, मतलब अगर जो से भी मुराद है, मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद या ईसा अलैहिस्सलाम के नाना, जो भी मुराद है वो सारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। और ये सारे जो है किसी ना किसी की एक दूसरे की औलाद ही है, कि जुर्रियतुम बादुहा मिन बाद, के बाज उनके बाज की औलाद में से हैं। ठीक है, कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से ये सारे ही हैं, फिर आगे से नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से सारी इंसानियत है, और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से जो इमरान है, और जो जितने भी नबी आए हैं बनी इसराइल में या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। तो वही बताया जा रहा है कि अगर किसी नबी को अल्लाह ताला ने कोई खास मोजिजाती तौर पे उसको पैदा कर दिया, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के मामले में है, तो उससे मुराद ये नहीं हो जाती कि तुम उसको नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला का बेटा उसको कहना शुरू कर दो, क्योंकि ये सब एक दूसरे की औलाद में से ही हैं, और ये सारे ही चुने हुए हैं। इसी तरह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी चुने हुए थे, और इसी तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चुने हुए हैं नबी नबूवत के लिए। और वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह खूब सुनने वाला है, खूब जानने वाला है। अब यहाँ पे जो समीउन अलीम, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि जब अल्लाह ताला के कोई नाम आते हैं, सिफाती नाम आते हैं, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में ही आते हैं कि पहले जो बात हो रही होती है उससे 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 जो रेलिवेंट होते हैं वही नाम आते हैं। तो यहाँ पे जो समीउन अलीम है वो आगे जो आयत में बात होगी उससे रेलिवेंट है, कि अल्लाह ताला खूब सुनने वाला है, खूब जानने वाला है। अब जो क्या सुना है अल्लाह ताला ने खूब, वो आगे जो बात होगी उसको अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा सुना है और खूब ज्यादा उसको जाना है। इस जब काला, और इस हमें पता है कि उस गुरु के मायने में आता है कि उस चीज का जिक्र करो, वो वाकया बयान करो। जैसे पीछे हम बनी इसराइल के वाकयात पढ़ चुके हैं ना, वो भी इससे ही शुरू होते थे, तो वहां मुराद यही होती थी कि इनसे इस बात का जिक्र करो। तो यहाँ भी एक वाक्य की तरफ ही अल्लाह ताला तवज्जो दिला रहे हैं। और वो कौन सा वाक्य है कि जब इस कालत इमरातु, जब कहने लगी इमरातु औरत या बीवी इमराना इमरान की, रब्बी ए मेरे रब, इन्नी बेशक मैं नजर तू नजर किया मैंने, लका तेरे लिए, माँ जो फी बतनी मेरे पेट में है, मुहर्ररन आजाद, फतकब्बल मिन्नी, पस तू कबूल कर ले मुझसे। अब जो अल्लाह ताला ने सुना है, आगे जो समीउन अलीम की अल्लाह ताला ने बात की है, तो वो अल्लाह ताला ने उस बात को सुना है, उस दुआ को सुना है जो कि इमरान की बीवी है। वो अल्लाह ताला से अपने घर के, लाइक जैसे हम लोग दुआ मांगते हैं तो ऊंची आवाज में या पब्लिक में जाके अनाउंस तो नहीं करते हैं ना, मतलब अल्लाह ताला के साथ खामोशी से अपने कमरे में बैठ के उन्होंने एक दुआ की है, लेकिन उस दुआ में इतना ज्यादा इखलास है, इतनी ज्यादा उनकी डेडिकेशन है कि अल्लाह ताला को वो दुआ इतनी पसंद आई है कि अल्लाह ताला ने वो सारी आने वाली इंसानियत को वो जो है उसको उसका जिक्र उसके साथ किया है। कि इसीलिए वही बात हो रही थी ना कि इखलास के साथ इंसान छोटा सा भी कोई अमल करे तो अल्लाह ताला उसकी इतनी उसकी कदर करते हैं कि उसको जो है इतना ज्यादा उसका अजर देते हैं, और इतना ज्यादा उसकी कदरदानी करते हैं। तो यहाँ भी इमरान की बीवी जो इसराइली रवायात में आता है, उनका नाम ये कहते हैं कि हन्ना उनका नाम था। और यही आता है रवायात में कि उनके औलाद नहीं थी, और उनको काफी देर बाद अल्लाह ताला ने औलाद की खुशी दी है। तो जब उनको औलाद की खुशी मिली है तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की है कि अगर मतलब जाहिर है इंसान का जब इतने अरसे से औलाद ना हुई हो, पीछे हमने वो शहवात की जो हुब्बु शहवात में पढ़ा था कि बेटों की भी मोहब्बत इंसानों के अंदर है, तो बेटों की भी ख्वाहिश होती है ना, और जब इतने अरसे बाद औलाद हो रही हो तो इंसान की ख्वाहिश होती है कि बेटा ही हो। तो उनको भी यही उम्मीद थी कि बेटा हो जाए तो मैं उसको जो है ना तेरी नजर कर दूंगी, कि उन्हें अल्लाह के काम के लिए वक्फ कर दूंगी। मुहर्ररन होता है कि आजाद कर दूंगी, कि अपना कोई काम नहीं लूंगी उसके ऊपर, अपना कोई जैसे माँ बाप का होता है ना कि फर्ज होता है कि उनकी खिदमत करे औलाद, तो वो उन्हें वही दुआ करिए कि मैं उन्हें अपने हर हक से आजाद कर दूंगी, और उन्हें जो है ना तेरी खिदमत के लिए लगा दूंगी। क्योंकि जाहिर है वो वहां पे फलस्टाइन में बैतुल मकदस के पास रहती थी, तो उन्हें पता था कि वहां पे जो
جیسے مسجد میں خدمت کرنے کے لیے کر دیا جاتا ہے کہ اللہ کے گھر گھر میں رہیں گے اور اللہ کی خدمت کریں گے، تو ایسے ہی ان کو بھی تھا کہ انہوں نے نظر مانی تھی کہ جو بھی اولاد میرے پیٹ میں ہے تو میں اس کو جو ہے نا تیرے لیے آزاد کر دوں گی، وہ تیرا کام ہی کریں گی، تیرے دین کی خدمت کریں گے، اور جو میرے اس کے اوپر حق ہے نا وہ میں اس سے اس کو آزاد کر دوں گی، کہ اس کے اوپر میں اپنا کوئی حق نہیں اس کے اوپر رکھوں گی، اور اس کو تیرے لیے میں وقف کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ فتقبل منی، پس تو قبول کر لے مجھ سے، ٹھیک ہے۔ ان کو لائک ان کا شوق بھی ہے کہ وہ دعا بھی مانگ رہی ہیں اور ساتھ وہ اس بات کی فکر بھی کر رہی ہیں کہ اللہ تو اس چیز کو قبول کر لے میرے سے، مطلب ان کی ڈیڈیکیشن یہ ہے کہ اتنے مطلب ان کے پاس اولاد نہیں ہے، اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ اولاد ہونے سے پہلے ان کے شوہر بھی فوت ہو گئے تھے، تو مطلب اس ماں کی یہاں پہ ہمت، اس کی کیفیت اور اس کا اللہ تعالیٰ پہ توکل اور ایمان بھی نظر آتا ہے کہ ان کو اتنے سالوں کے بعد اولاد ملی ہے، اور اتنی دعاؤں کے ساتھ اولاد مل رہی ہے، لیکن انہوں نے اس اولاد کے لیے کیا دعا مانگی ہے کہ وہ اس کو اللہ کے لیے آزاد کر دیں گی، اپنا کوئی حق اس کے اوپر نہیں رکھیں گی، تو اللہ تعالیٰ کی خدمت کے لیے اس کو دے دیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کو ان کا اخلاص اور ان کی نیت اور ان کا جو ایمان ہے وہ اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ دعا لکھ دی ہے، ان کی جو بہت لائک دل کی بات تھی جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے صرف کی تھی، کسی اور کو اس بات کا نہیں پتا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے سب کے پڑھنے کے لیے اس میں لکھ دی ہے، ٹھیک ہے۔ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کسی کے اخلاص کو قدر کرتے ہیں۔ انا کا بے شک تو انتا تو ہی السمیع العلیم، خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، مطلب انہوں نے دعا کی ہے، پھر اس کی قبولیت کی دعا کی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی جو بہترین صفات جو کہ اسماء الحسنہ ہے اللہ تعالیٰ کے، ان کے ریفرنس کے ساتھ، تو پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ اسما جو ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کو مینشن کر کے اگر دعا کی جائے تو اس کی قبولیت زیادہ ہوتی ہے، جیسے الحی القیوم جو ہے وہ کہہ کے کی جائے تو وہ بہت زیادہ دعا کی قبولیت اس سے ہوتی ہے۔ تو انہوں نے بھی ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات مینشن کی ہے کہ تو بہت زیادہ سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، تو میری یہ دعا قبول کر لے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے جو ہے اسی کا کیری آن ہے کہ فلما، پھر جب وضعت تھا، اس نے جنم دیا اسے، وضعت تھا ہوتا ہے جیسے کوئی بوجھ انسان کے اوپر ہوتا ہے تو اس کو اتار دینا ہوتا ہے نا، کہ وہ اس بوجھ کو اتار دیا، کیونکہ یہ حمل جو ہوتا ہے یہ بھی ایک بوجھ ہی ہوتا ہے نا، تو اس کو جب بچے کو جنم دے دیا تو وہ بوجھ اتر گیا اس کے اوپر، تو جب اس نے جنم دیا اسے، ہا جو ہے اینڈ پہ وہ عورت کے لیے ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں نا یہ ضمائر کہ اگر الف کے بغیر ہا ہوتا تو وہ لڑکا ہونا تھا، اور الف کے ساتھ جو ہا ہے وہ لڑکی کے لیے ہوتا ہے۔ قالت، کہنے لگی، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، وضعتھا، جنم دیا ہے میں نے اسے، مطلب جنم دیا ہے میں نے اس ایک لڑکی کو، ہاں الف کے ساتھ ہے نا اینڈ پہ، تو اس کی مراد یہ ہے کہ جنم دیا ہے میں نے اس لڑکی کو، انسا لڑکی، مطلب انہوں نے پہلے ہاں کہہ کے بھی اس سے لڑکی مراد ہے، اور اس کے بعد انسا بھی کہہ کے اس میں مطلب حیرت کا اظہار ہو، انہوں نے اس کو وقف کرنا تھا جو ہیکل تھا اس کی خدمت کے لیے، تو اس کے لیے ظاہر ہے لڑکا لڑکے ہی ہیکل مطلب جو اس میں خدمت کرتے ہیں، جو مسجد مطلب جو اللہ کی راہ میں خدمت کرنے کے لیے ہوتے ہیں وہ لڑکے ہی ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو لڑکی ہو گئی ہے تو وہ اپنی حیرت کا اظہار کر رہی ہیں، اور حیرت سے کہہ رہی ہیں کہ ربی انی، کے مطلب ان کا یہ رویہ بھی نظر آ رہا ہے نا کہ کیسے وہ ہر بات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ کر رہی ہیں، کہ مطلب میں تو لڑکا سوچ رہی تھی، لیکن اے میرے رب، انی وضعتھا انسا، کے مطلب میں نے تو لڑکی کو جنم دے دیا ہے، اور وضعتھا میں بھی لڑکی مینشن ہو رہی ہے، پھر انسا مطلب حیرت کا اظہار ہو رہا ہے نا کہ یہ کیا ہو گیا کہ یہ تو لڑکی ہو گئی ہے، میں نے تو اس کو وقف کرنا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ وہی اس کو تسلی دے رہے ہیں، واللہ عالم، اور اللہ زیادہ جانتا ہے، بما، اسے، جو وضعت، اس نے جنم دیا، ولیسا، اور نہیں ہے، الذکر، لڑکا، کل انسا، لڑکی کی طرح، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے لڑکا جو ہے لڑکی والے کام نہیں کر سکتا، لڑکی جو ہے وہ لڑکے والے کام نہیں کر سکتے، اور لیکن یہ جو لڑکی اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے وہ بھی اس کی دعا کی قبولیت کی وجہ سے ہی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی سے لینا ہے وہ کام کوئی لڑکا نہیں کر سکتا، اس لیے وہ مطلب ایک خاص لڑکی تھی،
تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ علم ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ اس نے کیا جنم دیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی ہے، لیکن ظاہر ہے ہم انسان جیسے وہ بھی ایک انسان تھی، ہمارا علم محدود ہوتا ہے، ہم تو ظاہر پہ ہی ہر چیز کا جائزہ لیتے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم تو بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انہیں بچہ دیا تھا تو وہ مقصد تو بہت بڑا تھا، اور وہ مقصد ایک لڑکی ہی پورا کر سکتی تھی، لیکن عام جو معاشرے کے نورم ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے انہوں نے تو اپنی دعا مانگی تھی، اور انہیں امید تھی کہ بیٹا ہوگا، لیکن وہ اس لیے وہ حیرت کا اظہار کر رہی ہیں کہ مطلب یہ کیسے ہوگا کہ ایک لڑکی جا کے ہیکل کی خدمت کرے گی، ٹھیک ہے۔ وہ انی اور بے شک میں سمیتها نام رکھا میں نے اس کا مریمہ مریم، و انی اور بے شک میں اعیذها میں پناہ میں دیتی ہوں اسے، بکا تیری و ذریتہا اور اس کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم شیطان سے جو مردود ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کی ماں ہی آگے بات کر رہی ہیں کہ و انی اور بے شک میں سمیتها، ٹھیک ہے، میں نے نام رکھا ہے اس کا مریمہ، کہ اس سے پتہ چل رہا ہے نا کہ مطلب ماں کو بھی پورا حق ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے بچے کا نام رکھ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی ماں نے ان کی پیدائش پہ اس کا نام رکھا ہے مریم، اور ساتھ ہی انہوں نے دعا مانگی ہے کہ مطلب ان کی کنورسیشن سے پتہ چل رہا ہے نا کہ ساری باتیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رہی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ مخاطب کر رہی ہیں، تو مطلب وہ کوئی نبی یا کوئی رسول تو نہیں تھی، وہ تو عام جیسے ہم لوگ عام انسان ہے، وہ ایسے ہی ایک عام انسان تھی، لیکن وہی بات ہے کہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق تھا، اور اللہ ان کا جو خلوص تھا، ان کی جو نیت تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اس کو قدردانی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں منشن کر دیا ہے، اور ان کی باتیں بھی ہمارے لیے سیکھنے کا کام ہے، کہ ہمیں بھی کوئی مشکل ہو، ہمیں بھی کوئی پریشانی ہو، تو لوگوں کے آگے ڈھنڈورا پیٹنے کی بجائے یہ بہتر ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا ذکر کریں، اور اللہ تعالیٰ سے سولوشن مانگیں۔ اور وہ پھر دعا کا بھی طریقہ پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے دعا کیا مانگی ہے اپنی بیٹی کے لیے، کہ اس کا نام رکھا ہے، اور اس کے لیے دعا مانگی ہے کہ میں پناہ میں دیتی ہوں اسے، بکا تیری، اللہ میں تیری پناہ میں اس کو دے رہی ہوں، اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے، کہ شیطان جو کہ ہم سب کو بھی پتا ہے کہ ہمارا واضح دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے، تو انہوں نے ساتھ ہی اس کی دعا مانگی ہے کہ اس کو بیٹی کو بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتی ہیں شیطان کے، اور اس کی اولاد کو بھی شیطان کی پناہ سے، مطلب خالی اپنی اولاد کے لیے انہوں نے دعا نہیں کی ہے، اس کی آنے والی اولاد کے لیے بھی، مطلب ذریہ ہوتی ہے کہ اس کی نسل جو مطلب آگے چلے گی، کہ ان کی اولاد اور اولاد کی اولاد کی جتنی بھی اس کی اولادیں ہوں گی۔ ایسے ہی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بھی پیچھے دیکھا تھا کہ وہ بھی، ان کی دعائیں بھی محدود نہیں ہوتی تھی، کہ ان کی دعا میں بھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ جیسے ہماری دعا میں ہوتا ہے کہ اپنی ذات ہی گھوم رہی ہوتی ہے، کہ اپنی ذات کے لیے دعا مانگتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ اپنی اولاد کے لیے مانگ لیتے ہیں، اس سے زیادہ ہماری دعاؤں کی رینج نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں کا طریقہ کیا سکھا رہے ہیں، کہ ان لوگوں کی دعائیں جن کا ویژن بہت بڑا تھا، کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے دعا نہیں مانگی، انہوں نے اپنی اولاد کے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے دعا مانگی ہے۔ تو ہمیں بھی یہی سیکھنے کا اس میں یہی ہے کہ جب دعا کریں یا کوئی پلاننگ کریں یا کوئی عمل کریں، تو اس میں اپنا ہی خالی فائدہ نہیں، ہمیں فوکس کرنا چاہیے، ہمیں نسلوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہماری اولاد اس سے کیسے فائدہ اٹھائے گی، یا ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس چیز سے کیسے فائدہ یا کیسے نقصان اٹھائیں گی، ٹھیک ہے۔ جب تک ہمارا ویژن بڑا نہیں ہوگا اس وقت تک ہم کوئی بڑا کام بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سیکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دیں، اور اپنی دعاؤں کو بھی ان دعاؤں کی روشنی میں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، تاکہ ہم بھی صحیح معنی میں ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ فتقبلها تو قبول کر لیا اسے، ربها اس کے رب نے، بھی قبول حسن قبول کرنا اچھا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو، کیونکہ ان کا اخلاص اتنا زیادہ تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو بہترین طریقے سے قبول کیا ہے، کہ خالی قبول نہیں کیا ہے، قبول حسن، حسن حسن ہوتا ہے نا بہتر سے بھی اچھا، کہ بہت زیادہ ہائی لیول کا، مطلب بہت بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا۔ وَأَنبَتَّهَا اور پرورش کی اس کی، نباتن حسنا پرورش اچھی، اور مطلب ان کی جو مریم علیہ السلام کی پرورش جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہی ذکر کیا نا، کہ اولاد کی پرورش اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ وسیلہ بنا دیتے ہیں، اور ہم جو بہت زیادہ اولاد کی فکر میں گھلتے رہتے ہیں، کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم ہی ان کا کچھ کریں گے تو ان کا ہوگا، اگر ہم نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ
اولاد کی پرورش جو ہے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، ہم صرف ایک وسیلہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہوتا ہے، لیکن وہ بھی بچے پرورش پا جاتے ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہوتے، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ اچھے انسان بن کے سامنے آتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی جو ہے اپنی جو دنیاوی فکریں ہیں ان کو تھوڑا کنٹرول کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پہ توکل جو ہے اس کو زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ اولاد کی پرورش اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، اور مریم علیہ السلام کی پرورش بھی اللہ تعالیٰ نے کی، اور بہترین طریقے سے ان کی پرورش کی، اور مطلب ان کو بہترین مطلب وہ جسمانی طور پہ بھی بہترین تھی، اور ان کا علم بھی بہترین، ان کا اخلاق بھی بہترین، مطلب ہر خوبی میں وہ جو ہے، اور یہی کہتے ہیں کہ مفسرین کے ان کی بہت جلدی ان کی پرورش ہو گئی تھی، کہ مطلب کہ وہ جیسے کچھ بچے ہوتے ہیں نا کہ چھوٹی سی عمر میں ہی کافی بڑے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، کہ وہ بھی ایسے ہی تھی کہ بہت جلدی اور ہو گئی، اور ان کا علم بھی بہت زیادہ تھا، ان کے پاس علم بھی بہت زیادہ تھا، اور ان کا اخلاق اور ان کے روحانی اخلاق کی اور جسمانی ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت دی کہ وہ بہترین ان کو انسان بنایا، وکفلھا، اور کفیل بنایا اس کا زکریا علیہ السلام کو، ٹھیک ہے، سو زکریا علیہ السلام جو تھے وہ ان کے خالو تھے حضرت مریم علیہ السلام کے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کا کفیل بنایا۔ کلما، جب کبھی داخل ہوتا علیہا اس پر زکریا علیہ السلام المحراب، محراب میں، کہ محراب وہ حصہ تھا اس کا ہیکل کا جس میں حضرت مریم علیہ السلام رہتی تھی، کیونکہ ان کی ماں نے دعا مانگی تھی کہ ان کو وقف کر دیا تھا، نظر جو مانی تھی، تو پھر اس لیے انہوں نے مسجد میں جو ہیکل تھا ان کا عبادت گاہ تھی وہاں پہ دے دیا تھا، تو وہاں پہ ایک محراب، ایک کونا تھا، ایک حصہ تھا اس میں ہیکل کا، جہاں پہ مریم علیہ السلام رہتی تھی، اور ان کا جو خیال رکھنے کی ذمہ داری تھی وہ زکریا علیہ السلام کے اوپر تھی۔ وجدہ، وہ پاتا جب بھی مطلب وہ زکریا علیہ السلام ظاہر ہے ان کے کفیل تھے، تو ان کا خیال رکھنے کے لیے وہ محراب میں جاتے تھے تاکہ ان کی خیر خبر لے سکیں۔ وجدہ، وہ پاتا اندہا، پاس اس کے، رزق کا کوئی رزق، کالا، وہ کہتا، یا مریم، اے مریم، انا، کہاں سے ہے، لاکی، تیرے لیے، حاضہ، یہ، ٹھیک ہے، جب بھی وہ جاتے تھے تو رزق میں کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ رزق میں خالی خوراک نہیں ہوتی، جو علم ہوتا ہے انسان کے پاس وہ بھی رزق ہوتا ہے، اولاد بھی رزق ہوتی ہے، یہ سارے رزق ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی مفسرین کی جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ رزق یا تو ان کے پاس نت نئے قسم کے پھل ہوتے تھے، پھل یا خوراک، کھانے پینے کی چیزیں ہوتی تھی بہت زیادہ، اور یا تو یہ کہ ان کے پاس علم اتنا زیادہ تھا کہ جب ان کے ساتھ بات کرتے زکریا علیہ السلام تو ان کا علم اور ان کا کیونکہ جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس حکمت ہو، اس کا بات کرنے کا طریقہ بھی وہ جو ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ علم ہے، تو وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، کوئی بھی رزق ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس بہت زیادہ رزق تھا ہر طرح کا، کہ رزق جو خوراک کی سطح میں بھی ہو سکتا ہے اور رزق علم کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، تو وہ ان سے بات کر کے یا ان کا وہ رزق دیکھ کے، جو زکریا علیہ السلام ہے کیونکہ وہ نبی تھے اس وقت کے، اور نبی جو ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کا ظاہر استاد ہوتا ہے، وہ اس کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے، تو وہ بڑا حیران ہوتے تھے کہ اس کے پاس یہ رزق جو ہے یہ کہاں سے آیا ہے کہ اتنی غیر معمولی باتیں اس کو علم ہے، یا اتنی غیر معمولی خوراک اس کے پاس موجود ہوتی ہے، مطلب جس بھی شکل میں وہ رزق تھا تو ان کو حیرت ہوتی تھی یہ دیکھ کے، تو وہ اس حیرت کا اظہار کرنے کے لیے اس سے پوچھتے تھے کہ کہاں سے یہ آیا ہے تیرے پاس، کہ کیونکہ وہ تو ان کو پتا تھا کہ ہیکل میں ہی رہتی تھی، اس کونے میں ہیکل کے وہ جو محراب تھی اس میں ہی رہتی تھی، نہ وہ عام لوگوں سے ملتی تھی، نہ باہر آتی جاتی تھی، تو ایک گوشے میں ان کے کفیل بھی زکریا علیہ السلام ہی تھے، تو ان کو پھر حیرت ہوتی تھی کہ ان کے پاس یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں، تو قالت، وہ کہتی، ہوا من عند اللہ، کہ وہ اللہ کے پاس سے ہے، کہ مطلب ان کو جو بھی چیزیں، جو بھی رزق مل رہا تھا وہ اللہ کے پاس سے تھا، ظاہر اللہ تعالیٰ کسی وسیلے سے ہی بھیجتے ہوں گے ان کے پاس رزق، ان کو جو بھی علم تھا یا جو بھی ان کے پاس خوراک ہوتی تھی وہ کسی وسیلے سے ہی آتی تھی، لیکن ان کا توکل اللہ تعالیٰ پہ وہی ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کو پتا تھا کہ اگر جہاں جو بھی کوئی شخص بھی آ کے رکھ کے جا رہا ہے یا دے کے جا رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کے ذریعے وہ بھجوایا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہر رزق آتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یرزق، رزق دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، بغیر حساب،
بغیر حساب کے، کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ کہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے، یہی ہوتا ہے کہ بغیر حساب کے، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ان گنت رزق دیتا ہے، اور اس میں وہ بھی مراد ہے کہ بغیر معاوضے کے ملنے والا رزق، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ پچھلے سبق میں بھی ہم نے یہی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی عزت بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، بادشاہت بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، مطلب ہر چیز، ہر خیر جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے، تو وہی رزق بھی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب کے دے دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے ہی دعا بھی کرنی چاہیے رزق کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی امید بھی لگانی چاہیے، اور کیونکہ ہماری جو کوششیں ہیں وہ ساری رزق کے حصول کے گردی گھومتی ہیں، تو یہاں پہ وہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو ان گنت حساب بغیر معاوضے کے رزق دے دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی کرنے کا یہی کام ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے، کیونکہ ہر خیر اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے، ہر طرح کا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے، عزت بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، بادشاہت بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، مطلب جب ہر چیز دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے تو پھر ہمیں لوگوں کے ساتھ اس لیے اپنی کوششیں صرف نہیں کرنی چاہیے لوگوں کی کو خوش کرنے کے لیے کہ ان سے کوئی ہمیں فائدہ ملے گا، کیونکہ ہر فائدہ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ ہنالکا، اسی جگہ ہنالکا ہوتا ہے کہ فوراً، لگ دیر اینڈ دن ہوتا ہے نا، کہ فوراً اسی وقت دعا مانگی زکریا علیہ السلام نے ربہ، اپنے رب سے، ٹھیک ہے۔ ان کی جب بات سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو اتنا زیادہ رزق جو ہے، جو کہ غیر معمولی رزق ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے، تو اسی وقت زکریا علیہ السلام نے بھی اپنے رب سے دعا مانگی، کیونکہ زکریا علیہ السلام کے بھی بڑھاپا تھا اور ان کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے جب، کیونکہ وہ نبی تھے اور نبی کے پاس ظاہر علم بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے، تو جب انہوں نے ان کی یہ بات سنی ہے تو ان کو بھی احساس ہوا ہے کہ جو اللہ اس کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے، اس کو مطلب کوئی ان کا ایکسپوئر نہیں ہے، لیکن ان کو اتنا علم دے سکتا ہے، اتنی حکمت والی باتیں وہ کر سکتی ہیں، تو وہ اللہ مجھے بھی تو دے سکتا ہے نا جو میرے پاس نہیں ہے۔ تو فوراً اسی وقت زکریا علیہ السلام نے جو ہے نا اسی جگہ پہ دعا مانگی اپنے رب سے، کالا، کہا، ربی، اے میرے رب، حبلی، عطا کر مجھے، من لدن کا، اپنے پاس سے، ذریتن، اولاد، طیبہ، پاکیزہ، انکا سمیع دعا، بے شک تو خوب سننے والا ہے دعا کا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے فوری طور پہ اسی وقت دعا مانگی ہے اولاد کے لیے۔ تو یہاں پہ ہمارے سیکھنے کے لیے بھی یہی ہے کہ اکثر ہم ہوتا ہے کہ کسی کی نعمت ہمیں نظر آتی ہے تو ہم اس کو دیکھ کے حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن کرنے کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ اس بندے کو نعمت دے سکتا ہے، اس بندے کو رزق دے سکتا ہے، تو وہ اللہ ہمیں بھی تو دے سکتا ہے نا۔ تو حسد کرنے کی بجائے یہاں پہ وہی رویہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر اسی وقت دعا مانگ لی جائے جب ہم نے دیکھا ہے کہ اس کو کسی کو بڑی اچھی نعمت کوئی ملی بھی ہے، تو فوری طور پہ اللہ تعالیٰ سے خود بھی مانگ لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہر چیز ہے، ہر چیز کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ساری دنیا کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کو دے سکتا ہے تو ہمیں بھی دے سکتا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام نے بھی فوری طور پہ ادھر ہی اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی ہے کہ ربی حبلی، کہ عطا کر مجھے۔ اور ہبا جو ہوتا ہے، ہب جو ہے ہبا سے، ہبا جو ہوتا ہے وہ ایک طرح سے تحفہ ہوتا ہے، کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے دے، یا مطلب مجھے کوئی مطلب کوئی اور ورڈ نہیں یوز کیا، انہوں نے حبلی کا، ہبا کا ورڈ یوز کیا ہے، کیونکہ ہبا وہ ہوتا ہے کہ جو تحفہ دیا جاتا ہے نا، جو کہ کسی کو خالصتاً کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی چیز ہم ہبا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ہم دوسروں کو دیتے ہیں چیزیں وہ مختلف ہوتی ہے نا، کہ بعض کا تحفہ ہم کسی کو دیتے ہیں تو تحفہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ محبت کو بڑھانے کے لیے دیا جاتا ہے، لیکن جب ہبا کر دی جاتی ہے کوئی چیز تو ہبا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو اس چیز کا کوئی فائدہ ہو تو اس لیے اس کو دے دی جائے، کہ مطلب وہ ہم نے اپنے فائدے کے لیے نہیں دی ہے۔ مطلب تحفہ جب کسی کو بندہ دیتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ باہمی، کہ وہ شخص میرے سے محبت کرے گا اور مطلب آپس کی محبت پیدا ہوتی ہے، لیکن ہبا جب کیا جاتا ہے وہ دوسرے کے فائدے کے لیے، کہ اس کو دے دی ہے وہ چیز تاکہ اس کو اس سے کوئی فائدہ مل جائے، مطلب ہمیں اس سے کوئی یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں اس سے کوئی ریٹرن ملے۔ اور ورثہ جو ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد جو وارث چھوڑتا ہے، اور صدقہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو اللہ کی
رضا کے لیے، کسی بلا کو ٹالنے کے لیے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا جاتا ہے. تو یہ مطلب دینے کی ڈفرنٹ قسمیں ہیں، اس میں ہبا بھی آ جاتا ہے. تو انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اللہ مجھے تو ہبا کر کے مطلب وہ میرا میرا تو اس سے فائدہ ہو، اور جو ہے مطلب مجھے کیونکہ اس کی ضرورت ہے تو میں اپنے فائدے کے لیے تجھ سے مانگ رہا ہوں کہ مجھے جو ہے نا عطا کر دے، تو ہبا کر دے اپنے پاس سے. ٹھیک ہے، ملا دن کا کہ اپنے پاس سے اولاد جو ہے طیبہ پاکیزہ، کہ پاکیزہ اولاد مجھے دے دے. ٹھیک ہے، یہاں پہ وہی اولاد کی دعا مانگنے کے لیے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اولاد کی بھی دعا مانگی جائے، تو طیب اولاد کی دعا مانگی جائے تاکہ وہ اولاد جو ہے ہمیں آ کے دنیا میں فائدہ دے. ٹھیک ہے، ہمارے لیے خیر کا باعث ہو، ہمارے لیے شر کا باعث نہ ہو. انا کا بے شک تو سمیع دعا، خوب سننے والا ہے دعا کا. فنادت الملائکہ، تو پس پکارا اسے فرشتوں نے، مطلب انہوں نے وہیں پہ کھڑے محراب میں ہی کھڑے ہو کے جب مریم علیہ السلام کی نعمتیں دیکھی ہے تو وہیں پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی ہے. تو وہیں پہ اسی وقت فرشتوں نے، مطلب یہاں فرشتے لکھا ہوا ہے لیکن جبرائیل علیہ السلام نے مفسرین کے مطابق ان کو جواب دیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وہو قائمون، کہ جب وہ کھڑے ہی تھے ابھی یصلی، نماز پڑھ رہے تھے، کہ مطلب اسی وقت انہوں نے بھی فوری طور پہ نماز پڑھی ہے، دعا مانگی ہے، اور فرشتوں نے بھی فوری طور پہ ان کو نماز میں کھڑے ہی تھے ابھی پڑھ رہے تھے تو ان کو جواب دیا ہے فی المحرابی، محراب میں، ان اللہ، بے شک اللہ، یبشرک، خوشخبری دیتا ہے تجھے، بھی یحییٰ، یحییٰ علیہ السلام کی، مصدقاً، تصدیق کرنے والا، بکلماتن، ایک کلمے کی، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وسیدہ، اور سردار. مطلب انہیں جو خوشخبری مل رہی ہے یہاں پہ کلمہ جو ہے، کلمہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے وہ پیدا ہوئے تھے، معجزاتی طور پہ ان کی پیدائش ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن کہا تھا تو ان کی پیدائش ہو گئی تھی. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری انہیں دے رہا ہے. ان کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے ہی رکھا ہے کہ یحییٰ، اور ان کا کام بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ جو ہیں وہ اس کلمے کی، عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہوں گے جو کہ اللہ کی طرف سے آئیں گے. ٹھیک ہے، جو کہ کلمہ کن سے اللہ تعالیٰ کے پیدا ہوں گے. ابھی جو نیت، بہت زیادہ نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ انہوں نے دعا مانگی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو خالی اولاد کی خوشخبری نہیں دی ہے، ساتھ ہی ان کو یہ بھی بتایا ہے کہ وہ تصدیق کرنے والا بھی ہوگا، اور سردار بھی ہوگا، اور وہ پاک باز بھی ہوگا، اور وہ نبی بھی ہوگا، اور وہ نیک لوگوں میں سے بھی ہوگا. ٹھیک ہے، مطلب نبی تو ویسے بھی نیک ہی ہوتے ہیں، صالحین میں سے بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی ان کا یہ بھی مینشن کیا ہے کہ مطلب وہ صالحین میں سے بھی ہوگا. ٹھیک ہے، اور نبی بھی ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا زیادہ اس دعا کا، جو کہ بہت زیادہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی تھی، تو اس کا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قبولیت اور اس کا اجر دیا ہے. تو وہی ہے کہ اخلاص کے ساتھ کوئی بھی کام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے اس کی قدردانی کرتے ہیں اور ایسے اس کو بڑھا چڑھا کے اس کا جو ہے اجر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور حسورہ جو ہے وہ پاک باز، وہ ایسا پاک شخص کے جو کہ اپنی نفس کو جو ہے کسی بھی غلط کام سے بچانے والا ہے، کہ مطلب اس کا اتنا زیادہ سیلف کنٹرول ہو کہ کسی بھی غلط کام سے وہ اپنے آپ کو، نفس کو بچا کے رکھتا ہے، اپنی خواہشات کو دور رکھتا ہے. ٹھیک ہے، حسورہ اسے کہتے ہیں. کالا، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، انا، کیسے، یکون، ہوگا، لی، میرے لیے، غلام، لڑکا، وقد، حالانکہ تحقیق، بلاغانی الکبر، پہنچا مجھے بڑھاپا، وامرأتی، اور میری بیوی، آخرون، بانجھ ہے. ٹھیک ہے، اب مطلب انہوں نے دعا تو فوری طور پہ دیر اینڈ دین انہوں نے دعا مانگ لی ہے کیونکہ ان کی دل کی خواہش تھی تو انہوں نے ساتھ ہی دعا مانگ لی ہے. تو جب ان کو خوشخبری مل رہی ہے تو پھر انہیں خیال آ رہا ہے کہ مطلب میری بیوی کو یا مجھے تو جوانی میں بھی اولاد نہیں ملی ہے، تو اب جب کہ میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، کہ مطلب انسان میں سوچ آتی ہے نا کہ جب اس کی ساری جوانی گزر گئی اور اس کو اولاد نہیں ملی، تو اب جب بڑھاپا بھی آ گیا ہے اور بانجھ پن بھی آ گیا ہے تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بھی ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے مطلب ڈائریکٹ، جیسے وہ مریم علیہ السلام کی ماں کا ہم نے پڑھا ہے کہ وہ بھی ڈائریکٹ ان کی کنورسیشن اللہ تعالیٰ سے ہی ہوتی تھی، کہ اللہ تعالیٰ سے ہی سوال کرتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ ہی جواب آگے سے دیتے تھے. تو یہاں بھی زکریا علیہ السلام کو بھی فرشتے نے خوشخبری دی ہے تو انہوں نے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے فرشتے سے نہیں کہا ہے کہ اے ملک یا اے ملائکہ، انہوں نے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کی ہے کیونکہ ان کی بات، انہوں نے دعا بھی اللہ تعالیٰ سے ہی مانگی تھی. تو مانگنے کا اسلوب بھی پتہ چل رہا ہے کہ
اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے، کیونکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہی دینا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی اور کے وسیلے سے بھی ہمیں مل رہا ہے، چاہے وہ فرشتہ بھی تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی جواب دے رہا تھا، لیکن انہوں نے اس سے کہنے کی بجائے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہی کہا ہے کہ اے میرے رب کے مطلب میرے لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ میں تو خود بھی بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، قالا، اس نے کہا، کذالک، اسی طرح، اللہ یفعلو، کرتا ہے، ماں جو یشاء، وہ چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ایک معجزہ ہی تھا کہ وہ ایک بانجھ عورت کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے۔ تو یہاں پہ کیونکہ وہی وفد نجران کے ساتھ ہی خطاب ہو رہا ہے، ان کے لیے یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی پیدائش کی وجہ سے ان کا مطلب انہوں نے اتنا زیادہ ان کو فضیلت ان کی کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے برابر لا کے کھڑا کر دیا تھا، ان کی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی اولاد کہنا شروع کر دیا تھا۔ تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ کسی معجزاتی پیدائش کی وجہ سے کوئی بھی انسان کی حدود سے نکل نہیں جاتا ہے، مطلب وہ صرف وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، چنے ہوئے ہیں، جیسے پہلے آیت میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو چنا ہے، تو اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی چنا ہے، اور اگر ان کی پیدائش معجزاتی طور پہ ہوئی ہے تو یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی معجزاتی طور پر ہی ہوئی ہے، اور وہ جو ہے وہ ایک ہی زمانے میں، مطلب وہ تھوڑا سا ہی ایج ڈفرنس تھا کہ یحییٰ علیہ السلام ان سے تھوڑے سے ہی بڑے تھے عیسیٰ علیہ السلام سے، اور پیچھے ہم پڑھ بھی چکے ہیں کہ اس کلمے کی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے تھے۔ تو اسی لیے ان کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ جس اللہ نے مطلب ان کو پیدا کیا ہے معجزاتی طور پہ، اسی اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کو بھی معجزاتی طور پہ پیدا کیا ہے۔ تو اگر وہ اللہ کے نبی اور صالح لوگوں میں سے ہیں، اور ان کی اولاد ہیں، مطلب زکریا علیہ السلام کی، اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن وہ بھی مریم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور وہ بھی انسان ہیں، وہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں، نبیوں میں سے ہیں، رسولوں میں سے ہیں، لیکن سٹل وہ ان کا سٹیٹس اتنا نہیں ہے کہ ان کو اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دیا جائے، کہ مطلب ان کی ایک طرح سے اصلاح کی جا رہی ہے، ان کی جو غلط عقائد ہے ان کی تردید کی جا رہی ہے یہاں پہ ان آیات میں۔ ٹھیک ہے، کالا، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، اجعل، بنا لی، میرے لیے، آیتن، کوئی نشانی، کالا، کہا، آیتکا، نشانی تیری، اللہ، یہ ہے کہ نہیں تکلیما، تم کلام کرو گے، الناسا، لوگوں سے، ثلاثت ایامن، 3 دن، الا، مگر، رمزا، اشارے سے۔ ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ساتھ ہی نشانی مانگی ہے کہ مطلب میرے اولاد تو ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے ان کو ایک طرح کا شوق بھی تھا نا کہ اچانک اتنی بڑی خبر ملی ہے، تو وہ بے یقینی کی کیفیت بھی تھی نا، جو ہمیں پچھلی آیت سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ کیسے ان کو حیرت بھی ہوئی ہے کہ مطلب اتنے بڑھاپے میں اور بانجھ عورت سے یہ کیسے ہو سکے گا۔ تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نشانی مانگی کہ اللہ مطلب مجھے کوئی نشانی بتا دیں کہ مطلب مجھے پتہ چل جائے کہ واقعی میرے اولاد ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانی بتائی ہے کہ نشانی یہ ہے کہ 3 دن تم جو ہے بات نہیں کر سکو گے، تم بول نہیں سکو گے، ٹھیک ہے، مگر اشارے کے ساتھ تم بات چیت کر سکو گے لیکن زبان سے بول نہیں سکو گے۔ وذکر، اور تم یاد کرو، ربا کا، اپنے رب کو، کثیرا، بہت زیادہ، وسبح، اور تسبیح کرو، بالعشی، شام کے وقت، والابکار، اور صبح کے وقت۔ تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ چاہے تم زبان سے بول نہیں سکو گے لیکن پھر بھی تم اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کرو، بہت زیادہ اس کی تسبیح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کی پرفیکشن بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا، اللہ تعالیٰ کو ہر نقص سے، جو کہ مخلوق میں نقائص ہوتے ہیں، کیونکہ جو بھی مخلوق ہے اس میں کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے، ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں وہ، لیکن اللہ تعالیٰ ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے پاک ہے، ٹھیک ہے، ہر طرح کی مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے اللہ تعالیٰ۔ تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تسبیح کرو۔ تسبیح کے اوقات بھی اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ شام کے وقت اور صبح کے وقت، کہ یہ بہترین اوقات ہیں، کہ مطلب سارا دن ہی تسبیح کرنی چاہیے، لیکن جو بہترین تسبیح کے اوقات ہیں وہ شام کے وقت اور صبح کے وقت ہیں، ٹھیک ہے۔ اور صحیح حدیث بھی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ عزیز ہے، جو نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے، جو نماز عصر سے لے کر غروب آفتاب
آفتاب تک اللہ کا ذکر کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ وہی پتہ چلتا ہے کہ ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کی، ذکر سے مراد کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، تسبیح کوئی بھی تسبیح جو اذکار ہیں صبح اور شام کے، وہ کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، کہ فجر کے بعد سے لے کے طلوع آفتاب تک، کہ جب تک سورج نہیں نکلتا اس وقت تک انسان زیادہ سے زیادہ تسبیح کرے، اور پھر عصر کے بعد سے لے کے غروب آفتاب تک، مطلب عصر سے مغرب کے درمیان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ تسبیح کرے۔ تو یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے سے زیادہ پسند ہے جو کہ کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے، اسماعیل علیہ السلام کو فضیلت دی ہے سارے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی اولاد میں سے ہیں، تو ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں پر فضیلت دی ہے۔ تو ان میں سے اگر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی غلام کو آزاد کرے گا تو وہ زیادہ افضل ہوگا اگر وہ کسی اور نبی کی اولاد، کسی اور کی اولاد میں سے غلام آزاد کرنے سے۔ تو وہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فضیلت دی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو اولاد انسانی پر فضیلت حاصل ہے، مطلب، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ جیسے یہود خوش فہمیوں کا شکار ہو گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے تو عمل کرنا چھوڑ دیں اور اس بات میں ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے ہمیں تو ہم بخشے آئے ہیں، لیکن عمل جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ عمل کے بغیر کچھ نہیں ملنا۔ لیکن بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو فضیلت دے دیتے ہیں دوسروں پہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کام ہے۔ اور اگر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی غلام کو آزاد کیا جائے تو اس کی زیادہ فضیلت ہوتی ہے کسی دوسرے غلام کو آزاد کرنے سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کہا ہے کہ جس شخص نے 4 غلاموں کو آزاد کر دے تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے نا اس شخص کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اس سے زیادہ پسند ہے کہ جو نماز فجر سے طلوع آفتاب تک تسبیح اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یا نماز عصر سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کہ صبح کے وقت اور شام کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ یہی اینڈ ہوتے ہیں نا، کہ ایک دن کا شروع ہوتا ہے اور ایک دن کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اگر انسان دن کا آغاز مطلب ایک دن کا آغاز ہے اور ایک اختتام ہے، تو اگر آغاز ہی انسان اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے کرے گا تو پھر امید یہی ہوتی ہے نا کہ وہ سارا دن بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا رہے گا، چاہے اتنا زیادہ نہ ہو لیکن کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا، کیونکہ ظاہر دن میں انسان کی دوسری مصروفیات بھی ہوتی ہیں۔ تو لیکن اس کے باوجود بھی اگر دن کا آغاز جس کام سے اللہ تعالیٰ انسان نے کیا ہوتا ہے وہ دن میں بھی اس کے اثرات اس کے ذہن پر اور اس کی ذات پر رہتے ہیں، اور اگر دن کا اختتام اس نے اللہ کی تسبیح کے ساتھ کیا ہے تو امید ہے کہ وہ جو رات گزارے گا اس رات میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا رہے گا، کیونکہ ظاہر ہے انسان جو کام کرتا ہے، جو ذکر کرتا ہے، وہ اس کے ذہن پہ پھر چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر ہم کوئی گانا بھی سن لیں تو وہ سارا دن ہمارے ذہن میں، صبح اگر کوئی ایسا میوزک، کوئی خدا نہ خواستہ ایسا کوئی سن لیں تو وہ سارا دن دماغ میں وہ چیز چلتی رہتی ہے۔ تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ صبح کو جو تسبیح کرے گا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک، تو وہ سارے دن میں چاہے وہ اپنے دنیا کے کام بھی کرتا رہے گا تو اس تسبیح کے اثرات اس کے ذہن پر رہیں گے، تو امید ہوتی ہے کہ وہ دن میں بھی ذکر کرتا رہے گا۔ اور جو رات کا آغاز بھی وہ تسبیحات سے کرے گا تو امید ہے کہ وہ رات کو جب سو رہا ہوگا، جب غافل ہوگا، تو اس وقت بھی اس کے دماغ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہی چل رہی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان دونوں اوقات میں زیادہ سے زیادہ تسبیح کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کر سکیں، اور زیادہ سے زیادہ اپنا توکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر سکیں، تاکہ اس دنیا میں بھی بہتری اور کامیابی حاصل کر سکیں، اور آنے والی زندگی جو ہے، آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی بخشش حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق یہاں تک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کریں، اور جو ہم نے پڑھا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اس پر غور و فکر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں۔ اور اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دماغ کو کھول دیں، ہمارے سینوں کو کھول دیں کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں اور سمجھ کر اس پر عمل بھی کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کوئی غلطی کوتاہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں، جو بھی اگر زبان سے کوئی غلط بات نکل گئی ہے جو کہ نہیں نکلنی چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ اس پہ معاف کریں، اس پہ پکڑ نہ کریں، اور جو بھی کوئی غلط بات ہے وہ میری طرف سے ہے، اگر کوئی اچھی بات ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں اور غلطیوں کو معاف کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا
جو ہم نے وقت دیا ہے اللہ کا دین سیکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں اور اس میں برکت ڈالیں، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کا جو حصہ ہے، وقت ہے، دن کے جو اوقات ہیں، وہ اللہ کی یاد میں صرف کرنے کی توفیق دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر غور و فکر کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اور اس کو اچھے طریقے سے حکمت کے ساتھ دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق دیں، اور قرآن کے سارے حقوق جو ہیں وہ اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دیں ہمیں، قرآن کی سمجھ بوجھ عطا فرمائیں، اور قرآن کی روشنی سے ہمارے دلوں کو روشن کر دیں، اور ہماری زندگیوں کو روشن کر دیں، ہمارے گھروں کو، ہمارے بچوں کو قرآن کی روشنی سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ۔ کے ساتھ ہی اختتام مجلس کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔